बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मेरी वीडियो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में है। अल्लाह पाक ने दुनिया में कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम भेजे, जिनका काम इंसानों को सही रास्ते पर लाना और बुरे कामों से रोकना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़रिश्तों के ज़रिए पैगम्बरों पर किताबें भेजी ताकि वो दुनिया के तमाम लोगों को सीधे रास्ते पर चलने के तरीक़े बताएँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील और हमारे प्यारे और आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतारा। इन पैगम्बरों को अल्लाह पाक ने दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भेजा ताकि वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। आज की वीडियो में आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तसरन बताऊँगा, लिहाजा वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह मियाँ ने दुनिया और दुनिया में रहने के लिए इंसान को पैदा करने का इरादा किया तो सबसे पहले उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और इन्हें इंसान की सूरत दी। इसके बाद तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम के सामने सजदा करें। सब फ़रिश्ते अल्लाह का हुक्म मान गए और उन्होंने आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस जो जिन था इसने सजदा नहीं किया। वो कहने लगा, मैं तो आग का बना हुआ जिन हूँ, मिट्टी के बने हुए इंसान के सामने क्यों सजदा करूँ, ये तो मेरी बड़ी बेइज्जती है। इस बात पर अल्लाह मियाँ इब्लीस से बहुत नाराज़ हुए और नाराज़ होने की बात भी थी, अल्लाह का हुक्म ना मानना तो बहुत ही बुरी बात है। अल्लाह मियाँ ने इब्लीस से कहा कि अगर इनका हुक्म नहीं मानेगा तो तू दरबार से बाहर निकाल दिया जाएगा। इब्लीस बड़ा ज़िद्दी जिन था। इसने अल्लाह को जवाब दिया कि ए अल्लाह, अगर तूने मुझे अपने दरबार से बाहर निकाला तो मैं क़यामत तक तेरे बनाए हुए इंसानों को बहकाता रहूँगा और इन्हें बुरी बुरी बातें सिखाता रहूँगा। अल्लाह मियाँ ने कहा, जा मेरे अच्छे बंदे, कभी तेरे कहने में नहीं आएंगे, तू यहाँ से निकल जा। इसके बाद इब्लीस अल्लाह मियाँ के दरबार से निकाल दिया गया। इसको शैतान बना दिया गया। इसका काम अब सिर्फ ये है कि वो अल्लाह के बंदों को अच्छे कामों से रोके और बुरी बातें सिखाए। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि दुनिया में जितने बुरे लोग हैं वो शैतान के कहने में आकर झूठ बोलते हैं, चोरियाँ करते हैं, डाके डालते हैं, दूसरे इंसानों पर जुल्म करते हैं, इन्हें तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, इन्हें मारते हैं। ये तमाम लोग शैतान के बंदे बन जाते हैं और अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पर नहीं चलते। अल्लाह मियाँ ने आदम को पैदा करने के बाद इन्हें जन्नत में रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह दी। जन्नत में इन्हें हर तरह का आराम था, ना कोई काम था ना काज। चारों तरफ निहायत खूबसूरत बाग, फल फूल थे। आदम अलैहिस्सलाम जो चाहते करते, जो चाहते खाते पीते। बस एक फल ऐसा था जिसे अल्लाह मियाँ ने मना कर दिया था कि इसे ना खाना, इसलिए आदम ने इस फल की तरफ कभी निगाह उठाकर भी नहीं देखते थे। लेकिन जन्नत में अकेले रहते रहते कुछ दिन बाद आदम का जी घबराने लगा। उन्होंने अल्लाह मियाँ से दुआ की, इनके लिए कोई साथी भेज दें। चुनांचे अल्लाह मियाँ ने आदम के साथ रहने के लिए बीबी हव्वा को पैदा किया। शैतान को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि बाबा आदम और हव्वा आराम और ख़ुशी के साथ जन्नत में रह रहे हैं। तो ये चाहता था कि चूँकि वो ख़ुद जन्नत से निकाल दिया गया था, इसलिए कोई भी जन्नत में चैन और आराम से ना रह सके। चुनांचे इसने सोचा कि आदम अलैहिस्सलाम को बहकाना चाहिए। वो सोचता रहा कि क्या करे कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा भी जन्नत से निकाल दिए जाएं। सोचते सोचते इसके दिमाग में एक तरकीब आई कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को बहकाए। वो तो अल्लाह मियाँ से पहले ही कह चुका था कि मैं आपके बंदों को बहकाऊँगा, लेकिन मुश्किल ये थी कि बहकाए किस तरह। जन्नत में अल्लाह मियाँ ने आदम और हव्वा को सारे आराम दे रखे थे। जो खाना चाहते खाते, जो फल मेवे इन्हें पसंद होते सब इन्हें मिल जाया करते। जहाँ चाहते जाते, जो चाहते करते, इन्हें किसी चीज़ की कमी ना थी।
البتہ صرف ایک پھل کھانے کو اللہ میاں نے منع کیا تھا۔ دل میں شیطان نے یہ سوچا کہ آدم اور حوا کو اللہ میاں کی نافرمانی کرنے پر تیار کرے اور انہیں کسی طرح وہ پھل کھلوائے جسے کھانے کو اللہ میاں نے منع فرمایا تھا۔ یہ سوچ کر وہ بہت خوش ہوا کہ واہ، یہ کام تو بس ہو گیا۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے خوب میٹھی میٹھی باتیں کی اور ان سے دوستی جتائی اور پھر ان سے کہا کہ چلو وہ پھل کھائیں جو بہت مزیدار ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا نہیں، میں وہ پھل نہیں کھاؤں گا جسے اللہ میاں نے کھانے سے روکا ہے۔ مجھے تو اللہ میاں نے جنت میں اتنی اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی ہیں، کیوں نہ میں وہی چیزیں کھاؤں، پیوں اور مزے سے رہوں۔ میں اللہ میاں کی نافرمانی کیوں کروں؟ یہ سن کر شیطان کچھ پریشان سا ہوا کہ یہاں دال گلتی نظر نہیں آتی۔ وہ اس وقت واپس چلا گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، چالاک تو تھا ہی۔ کچھ دن بعد وہ بڑا ہمدرد بن کر ان کے پاس آیا اور آدم علیہ السلام سے کہنے لگا، تم بہت غلطی کر رہے ہو جو پھل نہیں کھاتے۔ سب سے زیادہ مزیدار پھل تو وہی ہے۔ تم اتنے اچھے پھل کو نہ کھا کر بڑا نقصان کر رہے ہو، کیونکہ اس کے کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام آخر انسان تھے۔ جب شیطان نے دوست بن کر ان سے بہت چکنی چپڑی باتیں کی اور ان کو بہلایا پھسلایا اور اس پھل کی خوب تعریفیں کی، تو وہ شیطان کے بہکانے میں آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ذرا چکھنے میں کیا حرج ہے۔ یہ سوچ کر وہ اور حوا دونوں اس پھل کے درخت کے پاس پہنچ گئے۔ شیطان بھی ساتھ ساتھ تھا۔ اس نے انہیں خوب لالچ دیا کہ اس پھل کو کھانے کے بعد تمہیں بہت جنت کی اصلی مزہ آ جائے گا۔ آدم اور حوا دونوں شیطان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اللہ کا حکم بھلا دیا اور شیطان کی بات مان کر وہ پھل کھا لیا۔ پھر کھانا تھا کہ ان کی حالت یہ ہوئی کہ وہ جنت جہاں وہ رہ رہے تھے ایک دم ان کے پاؤں تلے سے نکل گئی اور وہ اس دنیا میں بھیج دیے گئے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے عیش اور آرام، وہ اچھے اچھے کھانے اور وہ پھل، خوبصورت باغ، پھول جو انہیں جنت میں ملا کرتے تھے، سب غائب ہو گئے ہیں۔ دنیا میں تو چاروں طرف جنگل بیابان تھا، نہ وہ محل، نہ وہ لباس، نہ باغ، نہ پھل، نہ پھول۔ اب انہیں اسی دنیا میں رہ کر محنت کرنا، کھانے کے لیے کھیتوں میں غلہ بونا، درخت لگانا، گھر بنانا، دھوپ اور بارش سے اپنے آپ کو بچانا، جنگلی جانوروں سے بچنا، غرض وہ سارے کام کرنے تھے جو زندہ رہنے کے لیے ضروری تھے۔ دونوں بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں۔ وہ شرمندہ بھی تھے کہ انہوں نے اللہ میاں کی نافرمانی کی تھی۔ انہیں اب پتہ چلا کہ شیطان نے انہیں کتنا بہکایا تھا۔ وہ بہت روئے اور انہوں نے اللہ میاں سے اپنی غلطی اور نافرمانی کی معافی مانگی، توبہ کی۔ اللہ میاں تو بہت بڑے رحم کرنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ انہوں نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کہا، ہم تم کو معاف کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں تک تم کو اسی دنیا میں رہنا ہوگا، لیکن اب تم شیطان کے کہنے میں نہ آنا، محنت کرو، کھاؤ پیو، اس دنیا میں اچھے انسان بن کر رہو، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو، سب کے ساتھ میل محبت سے رہو اور اس دنیا کو بھی خوبصورت بناؤ۔ اگر تم اور تمہارے بچے اس دنیا میں اچھی طرح رہیں گے، اچھے انسان بنیں گے، تو اس دنیا کے بعد ہم تم کو پھر جنت کے خوبصورت باغوں میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اللہ میاں نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں آدم اور حوا کے بچے جو ہم سب انسان ہیں یہاں رہ رہے ہیں۔ اب بھی نیک بندے اللہ کا کہنا مانتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، جھوٹ نہیں بولتے، چوری نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے۔ ان لوگوں سے اللہ میاں خوش ہوں گے اور ان کو جنت میں بھیج دیں گے، جہاں ان کی پسند کی تمام چیزیں انہیں مل جائیں گی، اچھا گھر، اچھے کپڑے، اچھے کھانے، نہایت عمدہ اور مزیدار پھل، اچھے ساتھی اور دوست، اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں جنت میں مل جائے گا۔ لیکن جو لوگ دنیا میں برے کام کرتے ہیں، شیطان کے بہکانے میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے، چھوٹے سے محبت نہیں کرتے، جانوروں کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتے، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ میاں ناخوش ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی
بری عادتیں چھوڑ نہیں دیتے تو ان کو جنت میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں ملے گی، بلکہ انہیں بہت بری اور تکلیف دہ جگہ جسے دوزخ کہتے ہیں وہاں بھیج دیا جائے گا۔ پھر وہ بہت پچھتائیں گے، انہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ میاں کا کہنا کیوں نہیں مانا اور اچھے کام کیوں نہیں کیے۔ کاش کہ وہ شیطان کے بہکانے میں نہ آتے اور بری باتیں نہ کرتے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تو وہ بھی جنت میں جانے والوں کے ساتھ اور آرام اور خوشی کے ساتھ رہتے۔ اگر جانے انجانے میں ہم سے کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو اللہ رب العزت سے سچے دل سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں۔ سچے دل سے مانگی ہوئی توبہ اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ مجھ سے اس طرح دعا مانگا کریں کہ اے میرے رب میری خطائیں معاف فرما اور رحم کر، آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ وجہ نام ادریس کی یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب لقب آپ کا ادریس ہوا، اور علم نجوم میں آپ کے معجزات میں سے ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ ایک نبی ہیں۔ ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور ان کا پیشہ سلائی کرنا تھا، اور وہ سلائی کی اجرت کسی سے نہیں لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت یہ آرزو تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت جب شام ہوئی تو افطار کرتے، آپ کا کھانا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم با قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوتے کہ یہ کون شخص ہے جو روز روشن ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تم میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کا کھیت راستے میں ملا۔ حضرت ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم تم مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے۔ وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی کی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے، جبکہ ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے اور بنی آدم میں سے معلوم نہیں۔ پر طائب حضرات نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت نے فرمایا، شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تم میرے ساتھ ہو، اس عرصے میں بھی تم نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، جس کا ترجمہ ہے، فرشتے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہوئے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ وہ بولے، حضرت ادریس السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بار کی تو مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو۔
اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا بے رضا الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی کہ حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کرو۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو گلے لگا لیا۔ ملک الموت نے ان سے پوچھا اے بھائی تلخی جان کنی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا اے بھائی قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور پھر میں اللہ کی عبادت زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا اے بھائی مجھ کو جنت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے اے بھائی تلخی جان کنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی، مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پی آؤں۔ تب اس نے کہا تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ باوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا۔ باحکم الہی اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر آ کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جس کا ترجمہ ہے ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہیں کوئی تم میں سے جو پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے نہ پہنچے گی وہاں اس کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہیں آئے گا۔ اے بھائی ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ درگاہ بارگاہ سے آواز آئی اے اسرائیل علیہ السلام آپ حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے جائیں، میں نے ان کی تقدیر میں لکھا تھا حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ دیکھ کر جنت میں جائیں گے۔